बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करते हैं। आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है बुलंद आवाज़ के साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने की तो क्या ही प्यारी बात है। खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मज़मून मिलता है कि मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, जब तक दुरूद पढ़ता रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि वो चाहे कम दुरूद पढ़े या ज़्यादा दुरूद पढ़े। हम भी रहमतों के तालिब हैं, हम भी चाहते हैं कि हम पर भी अल्लाह की रहमतों का मी नाजिल हो, तो हमें दुरूद पाक की कसरत करनी होगी। आइए मिलकर एक बार मोहब्बत के साथ फिर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। जी हाँ, आज भी हमारे प्रोग्राम का वही अंदाज होगा। आज हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे, जिनके दरमियान हम बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही शानदार 5 राउंड्स करवाएंगे, जिनमें होंगे सवालात, और सवालात के सही जवाबात पर दिए जाएंगे बच्चों को नंबर्स, और जो ज़्यादा नंबर लेने में कामयाब होगा वही आज के हमारे प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। पहला राउंड हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड होता है, जिसमें हम बारी बारी आप सबसे सवालात करते हैं, और हर सवाल के जवाब में आपने हमें 3 आंसर्स करने होते हैं, क्योंकि हमने आपको 3 पॉइंट्स देने होते हैं। अगर आपने तीनों करेक्ट आंसर दिए तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने 2 करेक्ट आंसर्स किए तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर किया तो आपको फिर कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे? जी हाँ, सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो आपने क्या डिसाइड किया है, कितने पॉइंट्स लेने हैं? 3 लेने हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स लेने के लिए आपको फिर 3 आंसर्स भी करने होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे। तो आइए बिला ताखिर शुरू करते हैं हमारा आज का मुकाबला। मदनी चैनल के नाजरीन, आप हमारे साथ मदनी चैनल के जरिए मौजूद हैं, तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल हो जाइए। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें ज्वाइन किए हुए हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेकी की दावत का ये पैगाम दुनिया भर में आम होता चला जाए और इसकी हमें बरकतें मिलना शुरू हो जाएं। अल्लाह हमें अच्छे अंदाज के साथ, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस प्रोग्राम को आखिर तक लेकर जाने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। तो आइए बिला ताखिर शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। मगर ठहरिए जनाब, राउंड शुरू करने से पहले ज़रा बच्चों के बारे में भी तो जान लें कि बच्चे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल अत्तारी है। माशाअल्लाह। दानियाल भाई, आप तो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। जी। रमज़ान वाले प्रोग्राम में आए थे। जी। माशाअल्लाह। दानियाल भाई कहाँ पढ़ते हैं, ज़रा ये भी बताइए। मैं दारुल मदीना में 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, 6th क्लास में। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद बरकत दे। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। जी बेटा, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद साद हनीफ है। मोहम्मद साद भाई, आप भी बच्चों के रमज़ान में आपने हाज़िरी दी थी? जी। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको भी बरकत अता फरमाए। साद भाई कहाँ पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आप भी दारुल मदीना क्लास 6 में पढ़ते हैं। दोनों एक ही ब्रांच में पढ़ते हैं? जी। माशाअल्लाह। चलें, अल्लाह बरकत दे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर रज़ा तारी है। मैं दारुल मदीना क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आप भी क्लास 6 में पढ़ते हैं? अच्छा उज़ैर भाई, तीनों एक ही क्लास में तो नहीं पढ़ते कहीं? यस। सेशन भी आप लोगों का एक ही है? यस। अच्छा, चलें जनाब, आज तो यूँ कहा जाए कि 6ठी क्लास के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। अगले कंटेस्टेंट से समझते हैं कि वो भी कहीं 6ठी क्लास से तो नहीं आए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा कवी है। मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। और आपकी क्लास? क्लास 7। क्लास 7। चलें जनाब, यहाँ आकर क्लास चेंज हो गई और बड़ी हो गई। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम रबी अनीस है। माशाल्लाह। रबी अनीस भाई, ये बताएं आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। और आपकी क्लास? 4। आपकी क्लास 4 है। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम उबैद रज़ा है। उबैद भाई कहाँ पढ़ते हैं? दारुल मदीना।
آپ بھی دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، برانچ کون سی ہے آپ کی؟ گلشن اقبال. گلشن BHS. جی. ٹھیک ہے جناب. اور کلاس 7. کلاس 7. چلیں جی، 7th کلاس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، 4th کلاس کا بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور 6th کلاس کی تو یوں کہا جائے کہ پوری نمائندگی 3 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ دارالمدینہ میں تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن مدرسے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی دارالمدینہ میں پڑھایا جا رہا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو آپ لوگ ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں. جی جناب، یہ وہ دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے کہ جس میں اسکول کی پراپر تعلیم بھی دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ تعلیم قرآن بھی عام کی جاتی ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. تو آئیے شروع کریں گے ہمارا آج کا پروگرام. پہلا راؤنڈ، باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے اور آپ نے کتنے جوابات دینے ہیں؟ 3 جواب دینے ہیں. تو شروع کریں گے دانیال بھائی سے. پہلا سوال دانیال بھائی آپ سے. سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس سورہ میں جو مضامین بیان کیے گئے، ٹاپکس بیان کیے گئے، کوئی 3 ٹاپکس آپ مجھے بتائیں. نمبر 1، بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کرنا. نمبر 2، بنی اسرائیل کے جرموں کا بیان. نمبر 3، اس کلام پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے. 3 ٹاپکس ہم نے ان سے پوچھے تھے. انہوں نے بتایا بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کرنا. نمبر 2، بنی اسرائیل کے جرموں کا بیان. نمبر 3، اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن پاک اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے. صحیح جواب دے کر دانیال بھائی نے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے سعد حنیف بھائی کی طرف. آپ سے سوال یہ ہے، سورہ آل عمران یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے، اس کے کوئی 3 ٹاپکس بتائیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش کا بیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات کا بیان، شہید کی زندگی کا بیان. سورہ آل عمران کے 3 ٹاپکس بتائے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور پرورش کا بیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان، شہید کی زندگی کا بیان. اللہ ہمیں بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے. صحیح جواب دے کر سعد بھائی نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب سوال ہوگا عزیر رضا سے. عزیر آپ ریڈی ہیں؟ چلیں جی، تو پھر بتائیے سورہ اعراف میں جو مضامین ٹاپکس بیان کیے گئے ان میں سے کوئی 3 بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا بیان، کافروں اور مشرکوں کے آخرت میں ہونے والے انجام کا بیان، انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام کا بیان. عزیر رضا نے جو جوابات دیے ان کو ہم درست تو مانتے ہیں، مگر میں صحیح دوہرا دیتا ہوں. انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کا بیان، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا بیان، کافروں اور مشرکوں کے آخرت میں ہونے والے انجام کا بیان. عزیر رضا کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. باری ہے مصطفیٰ قوی کی اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ یوسف کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات، قرآن مجید کی کوالٹیز کا بیان، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اس کا بیان. چلیں جناب، مصطفیٰ قوی صاحب کا جواب بھی ہم درست مانتے ہیں. سورہ یوسف کے جو 3 ٹاپکس بیان کیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات، قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس بات کا بیان، اور قرآن پاک کی کوالٹیز کا بیان. سورہ یوسف کے خوبصورت مضامین ہیں. سورہ یوسف ضرور تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مصطفیٰ قوی بھائی کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. باری ہے ربی انیس بھائی کی. آپ سے سوال یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. معجزہ معراج کے ایک حصے کا بیان، بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات کا بیان، قرآن پاک نازل کرنے کے پرپسز کا بیان. جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سمجھ کر تلاوت کریں اور اسے سیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ کیا چیز ہے جو بیان نہیں کی گئی. ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں ملتا ہے. قرآن پاک خود کیوں نازل کیا گیا یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے ملتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے 3 ٹاپکس بیان کیے. ربی انیس بھائی نے تینوں صحیح جوابات دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبید رضا کی، اور عبید رضا آپ سے سوال یہ ہے، سورہ کہف قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری سورت ہے، اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا بیان،
اللہ پاک کے لمٹ لیس علم کا بیان. اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا شاندار واقعہ اور اللہ پاک کے لمٹ لیس علم کا بیان. ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائیں. عبید رضا نے بھی صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال آپ سب سے ہو گیا، اب باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. ریڈی ہیں آپ سب؟ چلیں جی دانیال بھائی آپ بتائیں گے مجھے سورہ فرقان کے جو مضامین بیان کیے گئے، ٹاپکس بیان کیے گئے، ان میں سے کوئی 3 ٹاپکس مجھے بتائیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی شان کا بیان. نمبر 2 بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کا بیان. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مختلف چیزوں کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں. میں اسے صحیح ریپیٹ کر دیتا ہوں. سورہ فرقان کی جو 3 ٹاپکس بتائیں، اللہ پاک کی تعریف اور اس کی شان کا بیان، باطل معبودوں کے مجبور اور بے بس ہونے کا بیان، اللہ پاک کے پیدا کردہ مختلف چیزوں سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے، اس بات کا بھی بیان ہمیں سورہ فرقان میں سیکھنے کو ملتا ہے. دانیال بھائی کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. باری ہے سعد حنیف بھائی کی اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ صافات کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. نور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑانے والوں کی مذمت، پہلے کے امتوں کے حالات، انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. سورہ صافات کے 3 ٹاپکس بتائے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑانے والوں کی مذمت خود رب کریم نے قرآن پاک میں بیان کی. نمبر 2 پہلے کی امتوں کے حالات، اور نمبر 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے. قرآن پاک پڑھیں تو بہت سارے واقعات سیکھنے کو ملتے ہیں، سمجھنے کو ملتے ہیں. قرآن پاک ضرور پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے بچے بھی قرآن پاک کے علم سے روشناس ہوں. اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. سعد حنیف بھائی نے بھی صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. آری ہے عزیر رضا بھائی کی. آپ نے مجھے سورہ مومن کے 3 ٹاپکس بتانے ہیں. انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے پچھلی امتوں کے حالات کا بیان. Five, 4, 3, 2, 1. اللہ اکبر. عزیر رضا نے صرف ایک صحیح جواب دیا اور باقی جو صحیح جوابات تھے میں آپ کو بتاتا چلوں. سورہ مومن کے جو 3 ٹاپکس بتانے تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے پچھلی امتوں کی ہلاکت کا بیان. نمبر 2 دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا بیان. نمبر 3 مشرکین کے انجام کا بیان. عزیر رضا کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. باری ہے مصطفیٰ قوی کی. آپ نے مجھے سورہ دخان کے 3 ٹاپکس بتانے ہیں. سورہ دخان. کافروں اور مشرکوں کا قیامت میں ہونے والا انجام. قرآن مجید شب قدر میں نازل ہونے کا بیان. Five, 4, 3, 2, 1. اللہ اکبر. جناب مصطفیٰ قوی بھائی بھی ہمیں صرف ایک آنسر کر سکے. سورہ دخان کے 3 ٹاپکس جو آپ نے بتانے تھے، اللہ پاک نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اس بات کا بیان سورہ دخان میں ملتا ہے. نمبر 2 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار پر کفار مکہ کا رد. نمبر 3 نیک لوگوں اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بیان کیا گیا. مصطفیٰ قوی بھائی نے ایک آنسر صحیح دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. باری ہے ربی انیس بھائی کی اور آپ نے مجھے سورہ فتح کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. صلح حدیبیہ کے واقعے کا بیان، فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں. صحیح جو پروناؤنسیشن ہے اس کی یہ ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جی صلح حدیبیہ کے واقعے کا بیان، فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوالٹیز بیان کی گئی. ربی انیس بھائی کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں.
باری ہے پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی، اور آخری سوال ہوگا عبید رضا سے. آپ نے مجھے سورہ نجم کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. سورہ نجم بڑی شاندار سورت، بڑی پیاری سورت. جلدی کریں گے. سورہ نجم کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. 5 4 3 2 1. اللہ اکبر. آپ میں سے اور کوئی بتا سکتا ہے؟ جی دانیال بھائی بتائیں. کبیرہ گناہوں سے بچنے والے لوگوں کی جزا بیان کی گئی ہے. ان باطل معبودوں کی ذکر کیا گیا ہے جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے. واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا جی گیا. جناب، سورہ نجم میں واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا. ان باطل معبودوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے، اور کبیرہ گناہ سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی. جی عبید رضا سے غلطی ہو گئی. دانیال بھائی نے صحیح جواب دے کر کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے. چلیں جی، دانیال بھائی کا جواب درست تھا. عبید بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. بڑھیں گے ہمارے اسکور کارڈ کی طرف. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر. زیر و زبر، زیر و زبر. جی پہلے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے. دانیال زبیر بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. سعد حنیف بھائی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. عزیر رضا سے غلطی ہوئی، ان کے ٹوٹل اسکور ہیں 4 پوائنٹس. مصطفیٰ کبھی بھائی کے بھی ہیں 4 پوائنٹس. ربی انیس بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے 6 پوائنٹس. عبید رضا نے ایک سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوتا ہے 3 پوائنٹس. کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس موجود ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. 3 راؤنڈ کے اینڈ پر جس کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوں گے، ان 2 کنٹیسٹنٹس کو ہم اپنے پروگرام سے جدا کریں گے. تو کوشش کریں کہ آپ پھر سے پروگرام میں واپس آ جائیں، مقابلے میں واپس آ جائیں. شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن کو چوز کرنا ہے. جو صحیح آپشن کو چوز کرنے میں کامیاب ہوگا اسے دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کیا تو آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. تو شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا دانیال زبیر بھائی سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، مشہور قرآنی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، مگر آپ آپشن نمبر 3 کے ساتھ گئے. کیا لگتا ہے آپ کا جواب درست ہے؟ جی. آپ کو ایسا لگتا ہے، مگر آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے سعد حنیف بھائی کی طرف. آپ نے بتانا یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو آئندہ جمعے تک کیا فضیلت ملتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. آپشن نمبر 2 اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. آپشن نمبر 3 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپشن نمبر 1. آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ آپشن نمبر 1 کے ساتھ جانا پسند کریں گے، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے. اور آپ کو کیا لگتا ہے سعد بھائی کہ جو آپ نے آپشن چوز کیا ہے وہ درست کیا ہے یا غلطی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہی دیا ہوگا. جی ٹھیک ہی دیا ہوگا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہی دیا ہوگا؟ ٹھیک ہی دیا ہے یا آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں؟ اور آپ کو کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب ہے اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. سعد حنیف بھائی کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. باری ہے عزیر رضا کی، اور عزیر رضا سے سوال یہ ہے، سورہ ملک میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. 20 آیتیں، آپشن نمبر 2 30 آیتیں، آپشن نمبر 3 25 آیتیں. 30. عزیر رضا نے صحیح جواب دے دیا ہے.
سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں اور سورہ ملک ہر رات پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت ملتی ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے مصطفیٰ کوی کی طرف اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے علاوہ سورہ ملک کا یہی نام کس آسمانی کتاب میں ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 توراۃ شریف، آپشن نمبر 2 زبور شریف، آپشن نمبر 3 انجیل شریف. توراۃ، زبور یا انجیل؟ زبور. آپ نے کہا زبور. مصطفیٰ کوی بھائی آپ کو نمبروں کی ویسے ضرورت ہے، کیا لگتا ہے جو جواب آپ نے دیا ہے وہ نمبر دلوائے گا یا نمبر واپس لے جائے گا؟ دلوائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ صحیح جواب ہے توراۃ شریف. مصطفیٰ کوی بھائی سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس چلا جائے گا. اللہ اکبر. تھوڑا سا غور کر کے جواب دیا کریں. باری ہے ربیع انیس بھائی کی اور آپ نے مجھے بتانا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز میں آپ کو دیتا ہوں. آپشن نمبر 1 اچھی بات پر ماشاء اللہ کہا جائے، آپشن نمبر 2 کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا جائے، آپشن نمبر 3 احسان پر جزاک اللہ کہا جائے. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2. کیا لگتا ہے جناب ربی بھائی یہ آپشن آپ کو 2 نمبر دلوائے گا یا نمبر واپس لے جائے گا؟ 2 نمبر دلوائے گا. کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا جائے. سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ ارشاد ملتا ہے. ربیع انیس بھائی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبید رضا کی اور آپ نے بتانا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا ذکر ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ آپ کو یہ مجھے بتانا ہے. آپشنز میں آپ کو دیتا ہوں جواب دینے کے لیے. آپشن نمبر 1 علیین، آپشن نمبر 2 کوہ کاف، آپشن نمبر 3 اعراف. آپشن نمبر 1 علیین. آپ نے کہا آپشن نمبر 1 علیین. کیا لگتا ہے آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ غلطی کر دی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ صحیح ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے مگر آپ کا جواب درست نہیں ہے. صحیح آپشن تھا اعراف. عبید رضا کا ایک اور نمبر واپس لے لیا جائے گا. عبید رضا آپ کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت ہے. ایک سوال آپ سب سے ہو چکا ہے. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. باری ہے دانیال بھائی کی اور آپ سے سوال یہ ہے مشہور قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ کس پارے میں دعا ملتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 پہلے پارے میں، آپشن نمبر 2 دوسرے پارے میں، آپشن نمبر 3 تیسرے پارے میں. دوسرے پارے میں. آپ نے کہا دوسرے پارے میں. دانیال بھائی کیا لگتا ہے یہ جواب آپ کو نمبر دلوائے گا یا 1 نمبر واپس لے جائے گا؟ دلوائے. آپ کو ایسا لگتا ہے مگر جناب آپ نے جو جواب دیا وہ آپ کو نمبر دلوا گیا ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مشہور قرآنی دعا ربنا آتینا یہ دعا قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ملتی ہے. دانیال بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. باری ہے سعد حنیف بھائی کی. سورہ طور قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 27ویں پارے میں، آپشن نمبر 2 26ویں پارے میں، آپشن نمبر 3 28ویں پارے میں. 26واں. آپ نے کہا 26واں پارا مگر صحیح جواب ہے 27واں پارا. سعد حنیف بھائی سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے جناب. اللہ اکبر. باری ہے عزیر رضا کی اور آپ سے سوال یہ ہے غور سے سنیے گا. یہ قرآنی دعا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یہ دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف. آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. عزیر رضا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے مصطفیٰ قوی بھائی کی. قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 تک کن کا واقعہ موجود ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حابیل و قابل، آپشن نمبر 2 طالوت و جالوت، آپشن نمبر 3 ہاروت و ماروت. تالوت جالوت.
آپ نے کہا تالوت جالوت، جبکہ صحیح جواب ہے حابیل قابیل۔ آپ سے غلطی ہو گئی، مصطفیٰ قوی بھائی کا بھی 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے ربی انیس بھائی کی، اور آپ نے بتانا یہ ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 251 میں کن کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ قوم سمود کا واقعہ، آپشن نمبر 2 طالوت بادشاہ کا واقعہ، آپشن نمبر 3 اصحاب مدین کا واقعہ۔ طالوت بادشاہ کا واقعہ۔ ربی انیس بھائی کو میں نے نوٹ کیا ہے، ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دے کر نمبرز پر نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ ربی انیس بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ریڈنگ کرنے کی عادت بنائیں۔ ربی انیس بھائی کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں اور صحیح جوابات دے رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بیسک ایک پیچھے جو چیز ہو وہ ان کی ریڈنگ ہے جو آج انہیں کام آ رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنے فارغ اوقات میں اپنے فارغ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ویڈیو گیمز میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، یہاں وہاں کی فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، مگر جو پڑھا جاتا ہے وہ کبھی جناب ضائع نہیں جاتا۔ ہمیں بھی ریڈنگ کی عادت بنانی چاہیے۔ ربی انیس بھائی ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو مزید برکت دے۔ دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا ہمارے عبید بھائی سے، اور آپ نے بتانا یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 کے مطابق جنتیوں کے لباس کا رنگ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 لال رنگ، آپشن نمبر 2 نیلا رنگ یعنی بلو، آپشن نمبر 3 گرین کلر۔ گرین کلر۔ ہمارے عبید رضا بھائی نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ گرین کلر کا لباس نصیب فرمائے، جنت میں جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اینڈ پر پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کہ کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دوسرے راؤنڈ کا اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ دانیال زبیر بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس۔ پہلے راؤنڈ میں ان کے تھے 6 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس۔ سعد حنیف بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں نمبر حاصل نہیں کیے، بلکہ اپنے پاس جو نمبرز موجود تھے ان میں سے 2 نمبر واپس کر دیے ہیں۔ ان کا اسکور ہو گیا 4 پوائنٹس۔ عزیر رضا بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 8 پوائنٹس۔ مصطفیٰ قوی بھائی نے بھی نمبرز نہیں لیے بلکہ ہمیں واپس لوٹائے ہیں، 2 نمبر ان کے مائنس ہو گئے، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 2 پوائنٹس۔ ربی انیس بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، پہلے راؤنڈ میں تھے 6 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 10 پوائنٹس۔ عبید رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ، پچھلے راؤنڈ میں تھے 3 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 4 پوائنٹس۔ جی یہ ہماری مجموعی کارکردگی رہی۔ تو ہم شروع کریں گے ہمارا تیسرا راؤنڈ، مگر تیسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ کے اینڈ پر جن 2 بچوں کے نمبر کم ہوں گے وہ بچے ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا وہی جواب دے گا، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا بزر بجانے کے باوجود تو آپ کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ آپ نے نمبرز لینے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی بزر چیک کریں گے دانیال بھائی جی، سعد حنیف بھائی، عزیر بھائی، مصطفیٰ قوی، ربی انیس، عبید رضا۔ چلے جناب، آپ سب کی بزر پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزر اسی کی بجے گی جو سب سے پہلے بزر کو پریس کرے گا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے نینو سیکنڈز کا فرق بھی رکھا تو جس نے سب سے پہلے بزر کو پریس کیا ہوگا اسی کی بزر بیپ کرے گی، بجے گی۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو سوال کو کمپلیٹ سننا ہے اور اس کے بعد بزر کو پریس کرنا ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے اس سے قرآن پاک کے 18ویں پارے کا نام بتائیں۔ عزیر رضا۔ قد افلح۔ قد افلح قرآن پاک کے 18ویں پارے کا نام ہے، صحیح جواب دے دیا ہے۔ عزیر رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں صحیح جواب دے کر۔ باری ہے اگلے سوال کی، اور اگلا سوال قرآن پاک کا وہ کون سا پارہ ہے جو قال علم سے شروع ہوتا ہے؟ مصطفیٰ قوی۔ 16واں پارہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ قال علم سے شروع ہوتا ہے، صحیح جواب دے دیا ہے۔ باری ہے تیسرا سوال کرنے کی،
اور سوال ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں خواتین کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ عبید رضا، پردے کا. خواتین کو قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم دیا گیا. صحیح جواب دے دیا ہے. عبید رضا نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپ کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال ذرا غور سے سنیے گا. قرآن پاک کی کون سی سورت خاتون کے نام پر ہے؟ عزیر رضا، سورہ مریم. سورہ مریم. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور سوال ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں موجود واقعے میں کس ملکہ کا ذکر ہے؟ مصطفیٰ قوی. ملکہ بلقیس. ملکہ بلقیس کا ذکر ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. 2 نمبر مصطفیٰ قوی نے بھی حاصل کر لیے ہیں. بہترین کم بیک کر رہے ہیں. سعد بھائی آپ کی بزر نہیں بج رہی کیا؟ بج رہی ہے؟ پھر بجا نہیں رہے آپ؟ چلیں جی دانیال بھائی. پہلے بچ جاتی. اچھا پہلے بج جاتی ہے، تو آپ بھی ذرا کوشش کریں نا. چلیں جی غور سے سوال سنیے. قرآن پاک میں فرعون کی وائف کا ذکر ہوا جو ایمان لے آئی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ دانیال، زبیر. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح جواب دے دیا ہے. اگلا سوال غور سے سنیے گا، بڑا ہی خوبصورت سوال. رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ عزیر رضا. اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو. رات کو سورہ واقعہ پڑھنے والا اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوگا. صحیح جواب دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگ محتاجی کا رونا روتے رہتے ہیں. سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کی عطا سے وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنی محتاجی نصیب فرمائے، غیروں کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرمائے. عزیر رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کس فرشتے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا؟ سعد حنیف. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. کتابوں میں ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. وہ شاعر کہتا ہے نا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ مصطفیٰ قوی. رمضان المبارک. رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا. صحیح جواب دے دیا ہے. اگلا سوال ذرا غور سے سنیں. قرآن پاک کی ایک سورت سورہ تکویر ہے. آپ نے تکویر کا معنی بتانا ہے. دانیال، زبیر. لپیٹنا. تکویر کا معنی ہے لپیٹنا. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال وما لیا، بتائیے کون سا پارہ ہے؟ مصطفیٰ قوی. 23واں پارہ. مصطفیٰ قوی نے صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی بڑھیں گے تیسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف. اور آخری سوال آسان کر لوں یا تھوڑا سا مشکل؟ آسان کر لوں. چلیں تو پھر آسان سے یہ بتا دیں کہ قرآن پاک کے 17ویں پارے کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ قوی. اقتربا. قرآن پاک کے 17ویں پارے کا نام ہے اقتربا. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زیر و زبر، زیر و زبر. دانیال بھائی دل دھڑک رہا ہے، کیا لگتا ہے چوتھے راؤنڈ میں جائیں گے یا رخصت ہو جائیں گے؟ جائیں گے. کہاں پر؟ ریڈ زون میں، چوتھے راؤنڈ میں. چلیں جی سعد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ انشاءاللہ. چلیں جی عزیر بھائی کو کیا لگتا ہے؟ چوتھے راؤنڈ میں جائیں گے. چلیں جی مصطفیٰ قوی بھائی. انشاءاللہ چوتھے راؤنڈ میں جائیں گے. ارے بھائی آپ سب کو لگتا ہے تو میں چلا جاؤں ریڈ زون میں؟ چلیں جی ربی انیس بھائی کو کیا لگتا ہے؟ میں تو جاؤں گا. آپ جائیں گے؟ کہاں گھر؟ ہاں شاید. چلیں جی عبید رضا کو کیا لگتا ہے؟ ریڈ زون. ریڈ زون میں. چلیں جی بڑے کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں ریڈ زون میں جائیں گے. چلیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور دیکھتے ہیں کہ کون چوتھے راؤنڈ میں پہنچا اور کون ریڈ زون میں آ گیا. دانیال زبیر نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. دوسرے راؤنڈ میں کتنے تھے آپ کے؟ 10. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 پوائنٹس. سبحان اللہ. سعد حنیف بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. پچھلے راؤنڈ میں کتنے تھے؟ 4. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟
6 پوائنٹس. سبحان اللہ. عزیر رضا نے حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. دوسرے راؤنڈ میں کتنے تھے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 پوائنٹس. بچوں کا حساب کتاب بھی مضبوط ہے. چلے جناب اس بہانے یہ بھی چیک ہو رہا ہے. مصطفیٰ کوی بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. پہلے کتنے تھے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 points. 12 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہترین کم بیک کیا. ربی انیس بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. چلیں جی ربی انیس بھائی کے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبید رضا نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. پچھلا اسکور تھا 4 پوائنٹس. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلیں جی فیصلہ ہو گیا. دونوں 6 پوائنٹس والے ہمارے ساتھ آگے چوتھے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. آپ دونوں آئیں گے. سعد بھائی اور عبید رضا بھائی دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کی تیاری میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائیں. آئیں گے بیٹا ریڈ زون میں آ جائیں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بول کر نہیں بلکہ دکھا کر جواب دینا ہوتا ہے. ہم ایک بات کہیں گے, اس بات کا آپ کے نزدیک کیا جواب بنتا ہے. یہ بات صحیح ہے تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے, اور اگر آپ کے نزدیک یہ بات غلط ہوئے تو آپ نے غلط شو کرنا ہے. یاد رکھیے گا آپ چاروں کو ایک سار اسکورنگ کی جائے گی. آپ چاروں کو ہر سوال پر نمبرز دیے جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ آپ نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں. اس راؤنڈ میں آپ بہت سارے نمبرز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. آئیے شروع کریں گے. صحیح جواب دینے پر آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 point. 1 پوائنٹ. دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے نمبرز لیتے ہیں یا اپنے نمبرز واپس لیتے ہیں. ہمیں کر دیتے ہیں. چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں تھیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 بچوں نے ڈیسیجن لیا. بات صحیح ہے. 2 نے کہا غلط. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں تھی. بات تو بالکل صحیح ہے. کن کی والدہ تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. صحیح کہنے والوں نے پوائنٹس حاصل کر لیا ہے, سبحان اللہ. جبکہ غلط کہنے والوں کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. اللہ اکبر. دوسرا سوال غور سے سنیے گا. مریم کے معنی ہے عابدہ خادمہ. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا. بات صحیح. ربی نے ڈیسیجن لیا. بات غلط, جبکہ صحیح جواب تھا صحیح. مریم کا معنی ہے عابدہ خادمہ. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی بیت المقدس کی خادمہ تھیں اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. ربی انیس کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باقی تینوں کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ربی بھائی نمبروں کی ضرورت ہے, ذرا کانفیڈنٹلی اور دھیان سے سوال سنیے. اگلا سوال ذرا غور سے سنیے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے درمیان بہت ساری علامتیں آتی ہیں. تو کی علامت پر ٹھہرنا چاہیے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے ایک بار پھر ڈیسیجن لیا. بات صحیح ہے. دانیال بھائی کا کہنا ہے بات غلط ہے, مگر دانیال بھائی آپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ قرآن پاک کی تو والی علامت پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے. صحیح کہنے والوں کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال غور سے سنیں جناب. سورہ مومنون قرآن پاک کی مکی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح اور چاروں کا جواب ہو گیا صحیح. 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال غور سے سنیں جناب. قرآن پاک کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے قاف, موٹا قاف نقطوں والا. میرا کہنا یہ ہے کہ قاف کی علامت پر ٹھہرنا چاہیے. بتائیے میں جو کہہ رہا ہوں بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط جناب, اور بالکل صحیح ڈیسیجن لے لیا ہے کیونکہ وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کی سورہ نور مکی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح, 2 نے کہا غلط. جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا غلط, اور جس نے کہا غلط اس کا جواب ہو گیا ہے درست. غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال سنیے گا جناب.
سورہ کہف قرآن پاک کے 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط. تینوں نے صحیح کہہ کر صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. عزیر رضا کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ٹریکی کوشچن ہے، غور سے سوال سنیے گا. 14واں سجدہ تلاوت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں نہیں ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح. صحیح کہنے والے کا جواب ہو گیا غلط، اور غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. 14واں سجدہ تلاوت 30ویں پارے میں ہی ہے جناب. بات تو صحیح ہے نا؟ میں نے کہا تھا 14واں سجدہ تلاوت 30ویں پارے میں نہیں ہے، تو کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں میں ہی ہے نا. غور سے سوال سنا کریں. چلیں جی اگلا سوال. 6واں سجدہ تلاوت 17ویں پارے میں ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات غلط ہے، جبکہ دانیال نے کہا بات صحیح. اس بار دانیال کا جواب ہو گیا صحیح. سبحان اللہ. دانیال نے 1 نمبر حاصل کر لیا اور 3 بچوں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جناب اگلا سوال غور سے سنیے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی ایک بار پھر 3 بچوں نے ڈیسیژن لیا بات صحیح، 1 نے کہا بات غلط. جس نے کہا صحیح اس کا جواب بھی ہو گیا صحیح. سبحان اللہ. عزیر رضا سے غلطی ہو گئی. اگلا سوال. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے ڈیسیژن لیا بات صحیح، 1 نے کہا غلط. ربی انیس نے غلط کہہ کر جواب غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. صحیح کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جائے گا. سبحان اللہ. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال غور سے سنیے گا. لفظ قرآن میں 5 حروف ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 4 نے کہا بات غلط ہے اور 4 کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ 4. 4 حروف ہیں. چلیں جی اس کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہ کر 5ویں راؤنڈ میں پہنچ گیا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا. زیر و زبر زیر و زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چوتھے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. مگر یاد رہے چوتھے راؤنڈ کے اینڈ پر بھی ہم 2 کنٹیسٹنٹس کو جدا کرتے ہیں اپنے پروگرام سے. اور اب کی بار کون جدا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سعد؟ ربی اور دانیال زبیر. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ربی اور دانیال بھائی دونوں ریڈ زون میں آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا؟ ربی اور دانیال. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ چلیں جناب آپ کو اسکور بورڈ دکھا دیتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دانیال بھائی نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. پچھلے راؤنڈ میں ان کا اسکور تھا 14 پوائنٹس. ٹوٹل کتنے اسکور ہو گیا؟ 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. دانیال بھائی ہمارے ساتھ 20 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے دانیال بھائی کے بارے میں؟ ابھی نہیں شاید. اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. چلیں جی عزیر رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. پچھلا اسکور تھا 14 پوائنٹس. ٹوٹل ہو گئے 18 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ عزیر رضا ہمارے ساتھ ہیں 18 پوائنٹس کے ساتھ. اب آپ کا عزیر بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ابھی آئیں گے. جی ابھی آ جائیں گے. ہاں آ جائیں گے آپ کے برابر میں. جی. اچھا چلیں جی آپ کی کیا کیلکولیشن ہے چلیں وہ سمجھ لیتے ہیں. مصطفیٰ قوی بھائی نے تیسرے راؤنڈ کے اینڈ تک حاصل کیے تھے 12 پوائنٹ. چوتھے راؤنڈ میں آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنے زبردست جواب دیے. آپ نے حاصل کیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 22 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی ربی انیس بھائی کے تیسرے راؤنڈ تک تھے 10 پوائنٹس. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 12 پوائنٹس. سبحان اللہ. اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. عزیر رضا بھائی اور ربی انیس بھائی ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آئیں گے بیٹا ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. یاد رکھیے گا یہ ہار جیت یہ تو ایک خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے اور یوں کہا جائے کہ ایک انٹرسٹ قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اصل مقصود ہمارا علم دین کا حصول ہونا چاہیے. اللہ ہمیں علم دین نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ چونکہ اس میں تصویر دکھائی جائے گی اور تصویر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا وہی جواب دے گا اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس چلا جائے گا 1 پوائنٹ.
1 पॉइंट। आपने नंबर लेने हैं या वापस देने हैं? लेने हैं। चलें, ये तो आपने जवाब देकर लेने होंगे। सही जवाब आपको नंबर दिलवाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। पहला सवाल मदरी चैनल के नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर। बजर बजाई है मुस्तफा कवी भाई ने। आपने बताना यह है, माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत चेहरा, बड़ा ही खूबसूरत मुंह दिखाया जा रहा है। अल्लाह करीम हमारे मुर्शिद करीम को शाद व आबाद रखे, उम्र खिज़री अता फरमाए। आपने बताना यह है बेटा कि मुंह का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? मुंह का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 112 में है। मुस्तफा कवी भाई ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि तस्वीर हमसे क्या सवाल पूछना चाहती है। देखेंगे होता है कौन। बजर बजाई है दानियाल जुबैर ने। जी जनाब, जंगल का खूबसूरत मंजर दिखाया जा रहा है। आप कभी जंगल में गए? नहीं गए? चलें जनाब, जंगल में जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर खतरनाक क्या होते हैं? जानवर होते हैं। मगर पता है आपको जंगल का जिक्र कुरान पाक में आया? आप बताइए कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में जंगल का जिक्र आया है? जंगल का जिक्र पारा 7 सूरह अनाम आयत नंबर 63 में। दानियाल जुबैर ने भी सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। देखते हैं अगली तस्वीर हमसे क्या सवाल पूछती है। बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे। जी दानियाल भाई ने बजर बजाई है। बताइए बाजू का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। बाजू का जिक्र पारा 16 सूरह तोहा आयत नंबर 22 में। दानियाल रजा ने सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। दानियाल भाई लीडिंग पोजीशन पर जाते हुए। देखते हैं जनाब अगला सवाल हमारी स्क्रीन हमसे क्या करती है। मुस्तफा कवी बताइए पेट का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 63 में है। अल्लाहु अकबर। जब जवाब नहीं आता था तो बजर क्यों बजाई? पेट का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? जी दानियाल आप बताएंगे। पारा 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 53 में। जी 63 नहीं बल्कि 53 आयत में आया। मुस्तफा कवी भाई से गलती हो गई है, 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। जी बताइए पीठ का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 16 सूरह तोहा आयत नंबर 35 में है। नहीं जनाब, मुस्तफा कवी भाई सवाल गौर से समझें और फिर जवाब दीजिए। जी दानियाल भाई। पीठ का जिक्र पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 35 में। आपने कहा पीठ का जिक्र पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 35 नहीं बल्कि 35 में है। दानियाल भाई ने जवाब सही दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी मगर मुस्तफा भाई आपका जवाब गलत हो गया। 1 नंबर मुस्तफा भाई का वापस चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन हमसे क्या पूछना चाहती है। एक बार फिर बजर बजाने में कामयाब हुए हैं मुस्तफा कवी भाई। इस बार नंबर लेते हैं या देते हैं? देखते हैं। बताइए पाँव का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे बेटा। पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 6 में है। मुस्तफा कवी भाई नंबर लेने में कामयाब हो गए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, पाँव का जिक्र पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 6 में आया। अल्लाह हमारे पाँव की हिफाजत फरमाए। चलें जी देखते हैं स्क्रीन हमसे अगला सवाल क्या पूछती है। काला रंग, ब्लैक कलर बताइए जनाब। जी मुस्तफा कवी। पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 187 में है। काले कलर का जिक्र कुरान पाक के पारा 2 सूरह बकरा आयत 187 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब। सफेद कलर दानियाल भाई जवाब देंगे। सफेद रंग का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 12 में है। आपने कहा सफेद रंग का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 12 में।
آیت نمبر 12 میں ہے. کیا لگتا ہے جواب جو آپ نے دیا ہے نمبر دلوائے گا یا نمبر واپس لے جائے گا؟ دلوائے گا. پکی بات ہے. چلیں جناب، سفید رنگ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 12 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال ہماری اسکرین کرے گی. دکھائیے جی. مصطفیٰ قوی بھائی بتائیے جناب. پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 23 میں ہے. شاہی تخت کا ذکر پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 23 میں آیا. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ قوی بھائی نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں اسکرین ہم سے اگلا سوال کیا کرتی ہے. جی دانیال بھائی. خط کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 29 میں ہے. چلیں مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی خط لکھا ہے؟ نہیں لکھا؟ پہلے خط لکھا جاتا تھا یہ پتا ہے؟ جی. اب کیا لکھا جاتا ہے؟ میسج. جی جناب، اب تو ای میلز لکھی جاتی ہیں، واٹس اپ کر دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. اللہ کریم ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال نصیب فرمائے. پہلے کے دور میں خط و خطابت ہوتی تھی، مگر اب بھی کہیں کہیں خط و خطابت کا سلسلہ جاری ہے. دانیال بھائی نے صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. کون جیتا، کون آج کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا، آپ کو بتاتے ہیں. آپ دونوں میرے ساتھ آئیں گے بیٹا، آپ چاروں بھی ہمارے قریب آ جائیں. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. یاد رہے کہ ہمارے پروگرام میں مدنی چینل کی یہ ریت ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. ہم پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خوبصورت سے تحائف دیں گے. سب سے پہلے ہمارے عزیر بھائی کے لیے ماشاءاللہ پیارا سا تحفہ، آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ، اور آپ کے لیے بھی پیارا سا تحفہ. چلیں جی، اور آپ کے لیے نہیں؟ چلیں جی، یہ قبول نہیں کر رہے، ان کو دے دیتے ہیں ہم سعد بھائی کو. اور رنر اپ رہ جانے والے کو خوبصورت سا تحفہ دیا جائے گا، اور آج کے پروگرام کے ونر کو یہ کیش پرائز دیا جائے گا. چلیں جی، آخری راؤنڈ کا رزلٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. دانیال بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. مصطفیٰ قوی بھائی نے حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. اس طریقے سے آج کے پروگرام کے ہمارے ونر رہے دانیال بھائی، اور رنر اپ رہے مصطفیٰ قوی بھائی. آپ کے لیے کیش پرائز. اس سے اچھی کتابیں خریدیے گا، خوب پڑھیے گا، اپنے علم میں اضافہ کیجیے گا. اللہ کریم ہمیں علم دین کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں خوب پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون.